अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, गुलखताब कियानी इनका नाम है और ये हाइकर है, टीचिंग भी करते रहे, रेडियो पाकिस्तान से भी ये वाबस्ता रहे। इनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और मैं बहुत अच्छा हूँ, फिट हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे खित्ते का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला क्या है? ये मैं पीर पंजाल की अगर बात करूँ तो। खिता पीर पंजाल। अब जो सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम बताऊंगा ना, वो यही है कि आलूदगी, और बहुत सी अकसाम की आलूदगी, इंपोर्ट की हुई आलूदगी। हमारे यहाँ हमने दर्जनों किस्म की आलूदगियाँ जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं है, लेकिन वो हमने इंपोर्ट कर ली हैं, ले ली हैं, और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये आलूदगी है, और वो सारी आलूदगियाँ हमारे इर्द गिर्द छाई हुई हैं। तो इस आलूदगी की बड़ी वजह क्या है? जो मौजूदा आलूदगियाँ हैं ना, वो इस वक्त जो हमारी नेचर दुश्मनी है, कुदरत से बेपनाह किस्म की हमने दुश्मनियाँ ली हुई हैं। हम हर वो इकदाम करते हैं और करने जा रहे हैं जो नेचर के मुखालिफ है। हम पानी के दुश्मन, हम जंगल के दुश्मन, यानी हम हवा, पानी और इस मिट्टी के जो है बुनियादी तौर पर बड़े दुश्मनों में हमारा शुमार हो रहा है। अच्छा, आप नेचर के बड़े करीब हैं, हाइकर भी हैं, उसके अलावा आपका देहाती पस मंज़र भी है, देहात से आप ताल्लुक़ रखते हैं, शहर में भी आपका घर है, देहात में भी आपका घर है। तो आप मुझे बताएँ कि हमारे शहर और देहातों में कोई फ़र्क है अब, या ख़त्म हो चुका है? आलूदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। अब अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, इस वक्त शहर हमारा मुजफ्फराबाद जो है वो आलूदा तरीन शहरों में इसका शुमार है। और मुजफ्फराबाद बुनियादी तौर पर सबसे इस खित्ते में, अगर हम खित्ता पीर पंजाल की बात करें, सबसे आलूदा शहर हमारा है। आपको कब याद पड़ता है आपने आखिरी दफा आसमान को साफ देखा था? याद है कहीं? कोई 90 डेज पहले कहीं देखा हो? ठीक है। अदरवाइज इतनी आलूदगी यहाँ फैल चुकी है कि आप अपने बच्चों को तारे नहीं दिखा सकते। आप कहीं किसी खूबसूरत रात को, 14वीं रात हो, और आप कहें यार अपने बच्चों को आज मैं तारे दिखाना चाह रहा हूँ, तो यू कांट, आप नहीं कर सकते, आप नहीं दिखा सकते। हमारे यहाँ तो चलिए मसला है, शहर के मसले पे हम बाद में आएँगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके कसूरवार तो देहाती हैं, जो जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये हो गया है कि अब हमें ये भी बताइए कि पहले हम ये देखा करते थे कि बहुत सारी हमारी तितलियाँ होती थी, परिंदे होते थे, चिड़ियाँ होती थी, कौवे हमारे अब वो वाले हाँ, नहीं रहे। तो इसके सबसे ज़्यादा कसूरवार क्या हमारे देहाती भाई नहीं हैं? देखें, इस वक्त अगर मुजफ्फराबाद शहर के अतराफ की बात करें, आप लोअर गली देखें, दुब गली देखें, और पीर चनासी, ये सारा, ये तो शहर के अंदर ये इलाके हैं ना। आपका नीलम पुल के ऊपर रोजाना आग जलाई जाती है, कचरा जलाया जाता है। अंबोर में आपके वो लगी होती है आग। आगे वो जो टनल है, जो महाराजाज के दौर में बनाया गया था, वहां पे तो मुस्तकिल वो जलती रहती है। तो ये आलूदगी गाँव से तो नहीं आ रही। गाँव के लोग भी हैं, गाँव के अंदर भी जंगलात को वैसे ही बेदर्दी से काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जैसा शहर के अंदर है। तो आप, आई एम सो सॉरी कि ये जो जितना खिता है हमारा, शोग्रां, लास्ट टाइम में जब आपसे बात हुई तो मैं शोग्रां था, तो इस पूरे ठंडियानी सारे खिते में आग लगाई जा रही है जंगलों को। और ये हमारा खिता तो इस लिहाज से, अभी नीलम से होके मैं आया तो नीलम सारा का सारा जल रहा है, और कहीं कोई उस पे हुकूमती सतह पे या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये हम क्या जला रहे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल, जो हमारे बच्चों की सबसे बड़ी विरासत, हम जलाए जा रहे हैं, और कोई किसी को परवाह ही नहीं है। विरासत की डेफिनेशन बहुत महदूद करके रख दी गई है ना, कि विरासत आपके बच्चों के वही 2 या 3 कमरों का घर या वो जमीन का एक कता। लेकिन आपके बच्चों की जो सबसे बड़ी विरासत जो थी, ये जो नेचर है, कुदरत है, वो फूल, वो तितलियां, वो नवा अक़साम की घासें, ठीक है, वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो अब कभी नहीं देखी जा सकेंगी दोबारा इस खिते में, क्योंकि वो सालों, सदियों जो है ना, वो के इर्तिका के नतीजे में बनी है। वो 1-2 दिन में या 1-2 साल में जब जला दी जाए, वो तो वापस नहीं आनी। उनकी जगह आपके आम सी जो घासें हैं, जो ज़मीन के कटाव को भी नहीं रोकती, जो जानवरों के लिए सूदमंद भी नहीं है,
وہ ساری کی ساری اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہیں، اس کی جگہ لے رہی ہیں۔ اچھا، اب چونکہ دیہات سے ہی آپ کا تعلق ہے آپ کے گاؤں میں، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی گھاسوں کی اقسام ہیں جو اب ختم ہوتی جا رہی ہیں یا ختم ہو چکی ہوئی ہیں؟ گھاسوں کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے جیزیبل ہمارے یہاں، کانس گھاس، یہ بڑا خوشبودار قسم کا یہ جو جانور ہے، جو دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے ان کے لیے، اس کو ہماری اپنی زبان میں پیغمبری گھاس کہا جاتا تھا۔ یہ بڑا ریئر قسم کا گھاس تھا اور یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی کچھ چند ایک کہیں کوئی اسپیشیز کو مل جائیں، ادروائز یہ سارا کا سارا یہ جو ہمارا فلورا اور فونا ہے نا، جو تتلیاں ہیں اور گھاس ہیں، یہ آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے۔ آپ تتلیوں کو ختم کریں گے تو گھاس ختم ہو جائے گا، کیونکہ پولینیشن کا عمل ہی آپ روک رہے ہیں نا۔ آپ نے گھاس جلایا ہے، جنگل جلایا ہے، تو یا مجھے بتائیں، تتلیوں کے لیے گھاس زیادہ ضروری ہے یا گھاس کے لیے تتلیاں یہ ضروری دونوں ایک دوسرے کے لیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جس طرح سے وہ ایک کہا جاتا نا کہ پہلے مرغی آئی ہے یا انڈا آیا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی ہے کہ تتلی اور گھاس کا جو کمبینیشن ہے نا، یہ دونوں ایک نیچر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جتنا پولینیشن گھاس کرتا ہے وہ سارا ان تتلیوں کے لیے، انسیکٹس کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پولینیشن کے عمل کے لیے تتلی ہوگی تو جو ہے نا وہ یہ چلے گا یہ پروسیس۔ تو گھاس کے لیے تتلی اتنی ضروری ہے جتنا تتلی کے لیے گھاس ہے۔ تو سروائیول کی یہ جنگ ہے اور خدمتگار ہے اس نیچر کے۔ تو مجھے بتائیں، یہ گھاس کیا جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو واپس کسی طریقے سے لایا جا سکتا ہے؟ ہاں، لایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اقدام کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کو سکولز کی سطح پہ میس آپ میڈیا کمپین کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا مسجدوں سے اور سارے ایک پوری کمیونٹی کو انگیج کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ جو چیزیں زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہیں اس کے خلاف آپ پابندیاں کچھ لگائیں۔ آپ بچوں کو امپورٹنس بتائیں گے سکولز کی سطح پہ، کالجز کی سطح پہ، اور لوکل کمیونٹیز کو انگیج کریں گے تو بات بن سکتی ہے۔ آپ ایک جرم قرار دیں آگ کو، وائلڈ، یہ جو آرتھوپوجینک وائلڈ فائر ہے، اس کو آپ جرم قرار دیں گے تو یہ سارے مسائل سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومتی سطح پہ یہی اقدام ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں، یار ان کے تو والی وارث تو ہیں، اتنے بڑے دفاتر ہیں، عملے ہیں ان کی بھی تو کوئی پالیسیز ہوں گی، لیکن کہیں وہ نظر تو نہیں آ رہی۔ میں نے نہیں دیکھا، میں ابھی ریسنٹلی میں نیلم میں دیکھا نا، بے دردی سے ایک تو جنگل کٹ رہے ہیں، اس پہ تو کہیں کوئی رپورٹ آ جاتی ہے آپ، لیکن جنگلات کی آگ کے حوالے سے آئی ایم سو سوری کہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی میڈیا پہ بھی کوئی اس پہ رو رہا ہو، وہ اس کنسرن کو۔ یہ جو سب سے بڑا جو ہے نا ایشو، اس دنیا کا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ جو کنسرن ہے، یہ آلودگی یا یہ وائلڈ فائر ہے۔ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات اگر کرنے ہوں تو کیا ضروری اقدامات ہوں گے؟ آپ جو گاؤں دیہات کی وہی جو لائف ہے نا، جو زلزلے تک تھی، آپ اس کو ریوائیو کریں۔ آپ لوگوں کو وہ جو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کو وہ جو پرانے جو جوڑ تھے جن کو ہم اپنی زبان میں جبڑے کہتے تھے، ان کو صفائی کا ایک انتظام ہوتا تھا باقاعدہ سے، کمیونٹی پوری اس میں انوالو ہوتی تھی، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کون سی کس جگہ پہ گھاس سب سے بیسٹ ہے، وہ اس کو کاٹتے تھے، وہ محفوظ کرتے تھے۔ اور یہ جو گاڑا دوسری تیسری چیزیں یہ کمیونٹی سے ہیں نا، یہ تو ان کی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یا کوئی شہر سے اس کے لیے معالج ڈاکٹر تو اس کے لیے اپوائنٹ نہیں تھے، یہ لوکل کمیونٹیز کرتی تھیں۔ آپ کا گوشت، دودھ کی ضروریات، مظفر آباد میں تو تھوڑا ٹائم ہوا ہے نا یہ جو ٹینکر سے دودھ آ رہا ہے، یہ تو پہلے گاؤں سے ہی آتا تھا۔ تو ان کمیونٹیز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ پنڈی، اسلام آباد یا دیگر شہروں میں کسی ہوٹل پہ جا کے یا کچھ چھوٹی موٹی جابز کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ریوائیو کرو۔ جو سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، گھاس کو پراپرلی کٹایا جائے، اس کو سیو کیا جائے، یہی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ دیکھیں ہر خطے کا دنیا میں ایک گولڈ ہوتا ہے،
اب عرب ممالک ہیں تو ان کے پاس آئل یا یہ جو ان کے پاس تیل ہے ان کا گولڈ ہے، ٹھیک ہے. افریقہ کے پاس ان کے چند ایک ممالک ہیں جن کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، ٹھیک. اسی طریقے سے جیسے اوپر ٹاپ آف دی ہملیز جائیں تو یہ وائٹ گولڈ کہتے ہیں یہ برف کو، ٹھیک ہے، گلیشیئرس ان کے پاس وہ گولڈ ہے. ہمارے اس خطے کا بھی یہ گولڈ ہے اور جس کو ہم اپنی جو ہے نا وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کو پرسیپٹ نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کو یہ لیگیسی نہیں پہنچا رہے. ہماری ایک لیگیسی ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس خطے کا جو گولڈ ہے وہ آپ کا گرین گولڈ ہے. وہ یہ درخت ہیں، وہ یہ گھاس ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ سسٹین کر سکتے ہیں، آپ کو بڑی بینیفیشل لائف دے سکتے ہیں. اچھا، ایک میتھ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ وہ یہ کہ آپ جو گھاس کو آگ لگاتے ہیں تو نیکسٹ ایئر جو ہوتا ہے، اگلے سال جو ہوتا ہے آپ کی گھاس بھرپور اور اچھی آتی ہے، تو اس وجہ سے دیہاتوں میں گھاس کو آگ لگا دی جاتی تھی. آئی ایم سو سوری، یہ متھ سے زیادہ متھ کے اندر کوئی امیزمنٹ یا کوئی کریوسٹی ہوتی ہے یا کوئی یونیک چیز ہوتی ہے نا، یہ وہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس خطے میں رہے ہیں، انہوں نے یہ جنگل کیوں نہیں جلائے؟ ان کے دور میں گھاسیں یا ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کاٹا جاتا تھا. کپڑے بھی پیڈڈ کپڑے نہیں تھے. آج آپ کے اور میرے طرح کے وہ جو دنیا کی جو برانڈڈ کولمبیا نارتھ فیس کے کپڑے تو ان کے پاس نہیں تھے، جوتے نہیں تھے نا. وہ کیا کرتے تھے؟ سسٹینیبلٹی تو ان کے پاس رہی ہے نا، وہ تھے تو آج ہم یہاں پہ ہیں. انہوں نے ان جنگلوں کو کیوں نہیں جلایا؟ یہ وہ سوال ہے. وہ ان گھاسوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اور ایون میری فیملیز کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں نا، آج بھی جو لوکل جو فوک میوزک بھی کبھی کبھار وہ گنگناتے ہیں، تو یہ جو پنچھی پکھیروں، یہ تتلیوں، ان ساری چیزوں کا بڑا ذکر موجود ہے، گھاسوں کا بڑا ذکر موجود ہے. تو وہ کبھی بھی نیچر سے دور نہیں ہیں. انہوں نے اس گھاس کو اسی لیے نہیں جلایا کہ یہ صدیوں کے اس ارتقاء کے نتیجے میں یہ پہنچے ہوئے، ان کو جلا کے ہم ختم نہیں کر سکتے. تو یہ آج کا انسان ہے جو موجودہ وقت کا جو پہنچ ہی نہیں پاتے، وہ جلا دیتے ہیں اس کو. چلیں اگلے سال آپ کی نظر میں وجہ کیا ہوگی وہ جنگلوں کو وہاں پہ آگ کیوں لگا دی جاتی ہے گھاس کو؟ جنگل کو آگ لگانے کی تو ملٹی جو ریزنز ہیں. آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جنگلات میں سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے بے دردی سے، اور پھر اس جرم کو چھپانے کے لیے آگ لگانا، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو غلطی سے بھی لگ جاتی ہے، یہ جو اکثر لوگوں کی جو کاپ یا جس کو کہتے ہیں نا گراس فارم جو ہیں، ان کو کاٹنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات غلطی سے لگ جاتی ہے، یا اگلے سال ہوپ فل ہوتے ہیں جی کہ ہم اس کو سیل آؤٹ کریں گے، یا اس لحاظ سے جلا دیا. زیادہ تر غلطی سے کہیں چھوٹی موٹی وہ کچھ سگریٹ پھینکتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آگ پکڑ لیتی ہے پورے. دشمنی کا اثر تو اس میں نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی جلا رہا ہے وہ انٹینشنلی جلا بھی رہا ہے اپنا فائدہ سوچ کے بھی، تب بھی وہ دشمنی ہے، نیچر کے ساتھ تو دشمنی ہے. مجھے بتائیے، یہ ہمارا شہر جو ہے سب سے زیادہ اس وقت آپ نے بتایا کہ مطلب جو ہمارا ریجن ہے گلگت بلتستان کی بات کی جائے، باقی راولہ کوٹ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ آلودہ ہے. تو شہر کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں؟ دیکھیں پلانٹیشن ہمارے ہاں بہت ضروری ہے. آپ شہر کے اندر یہ باؤنڈ کر دیں، ہر شخص ایٹ لیسٹ ایک درخت اس کے گھر میں موجود ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں چائنیز ہیں وہ، ان کی تو بچے کی وہ رجسٹریشن تب تک نہیں ہوتی جب وہ 12 درخت نہ لگا لے. دنیا میں سب سے زیادہ جنگلات تو وہاں پائے جاتے ہیں. تو آپ کے اس شہر میں آپ دیکھتے ہیں پچھلے چند سالوں میں تو اتنے کٹنگز ہوئی ہیں کہ آپ کو شہر کے اندر درخت ڈھونڈنا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. درختوں کی تو بڑے بھیانک طریقے سے کٹائی ہوئی ہے. تو دوسرا یہ اس خطے کے جو درخت ہیں یہاں پہ ان کو یہاں لگایا جائے اور سمجھایا جائے بچوں کے ساتھ مل کے نا. آپ جو بھی کمپین کریں گے خواتین کے ساتھ مل کے، تو ان کو امپورٹنس جب بتائی جائے گی تو یہ سرسبز اور شاداب ہو سکتا ہے. کون سے زیادہ ایسے درخت ہیں جو یہاں پہ لگائے جائیں اور وہ اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، جلدی لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے مطلب جو ماحول کے لیے سازگار بھی ہیں؟ ہمارے جو اس خطے کے جو بنیادی درخت ہیں جیسے چیڑ ہے،
دیار ہے یا دیگر بہت سارے درخت ہیں، ٹھیک ہے، اور شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس ایسے پھلدار درختوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے شہر میں پھلدار درختوں کی تو بالکل ہی مطلب اویئرنیس ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں چھوٹا سا خطہ ہے اونزا یا گلگت کے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں نا گاؤں، وہاں پہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں، سیب کے درخت ہیں، خوبانی ہے، مطلب کئی ایک کے تو وہ ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں ہے مظفر آباد میں بچوں کو، تو وہاں پہ بچے لگے ہوتے ہیں وہ اپنے درختوں کی گارڈننگ اور یہ ساری. تو گارڈننگ کا ایک یہ ورڈ جو ہے وہ پتہ نہیں یہاں پہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اس سے دشمنی ہے ہمیں. تو اویئرنیس ہی نہیں ہے، بچوں کو بتایا جائے اسکولز کی سطح پہ، کمیونٹیز وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ انوالو ہوں اس میں اور بتائیں کہ یار درخت بڑے ضروری ہیں. ایک تو درخت ضروری ہے، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب ٹریفک کی بات ہم کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے آفس جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے، کاروبار پہ جانے کے لیے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے گاڑی کی، تو یہاں پہ گاڑیوں کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو رولز ہیں دنیا میں. آپ ایک ٹریفک پلان دیں اور بڑی بسز جس میں کافی سارے وہ آتے ہیں، پھر ٹائم کے پابند کریں کہ یہ گاڑی اس ٹائم کے بعد اتنے ٹائم پہ آئے گی، تو لوگ اس چیز کو فالو کر لیں گے. آپ ہر ایک کو نہ آنے دیں روڈ پہ، گاڑیوں کی آپ اس طرح سے فال کریں. آپ اچھی ٹریفک لائیں گے تو لوگ بیٹھیں گے. دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں آئی ایس کا وہ ایک بھرمار ہوتی تھی ٹیکسیوں کی اور ساری چیزوں کی. میٹرو کے آنے کے بعد وہی لوگ بیٹھ رہے ہیں، سموتھلی سفر کر رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں. تو اس طرح سے کوئی اقدامات تو کرنے پڑیں گے. بڑی بسز یہاں پہ لے آئیں، چھوٹی گاڑیاں غائب کر دیں، تو چیزیں تو آسانی سے ہو سکتی ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. صرف کرنے پہ آئے ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے کہ جو ہماری جب ول بنے گی تو یہ چند دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں ٹیکل ہو سکتی ہیں. لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس ساری صورتحال میں؟ اپنی نیچر کو اپنے بچوں کی وراثت سمجھ کے نا، جس طرح سے جو بچے ہیں ہمارے، آپ ان کے لیے ان کا دادا، ان کا والد بڑی امپورٹنس ہے. یہ نیچر جو ہے، یہ قدرت، یہ یہاں کی جو تتلیاں ہیں، یہاں کے جو پھول ہیں، ان کو امپورٹنس دیں. بچوں کو اویئر کریں کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ جو درخت ہیں یہ بھی ہماری وراثت ہے. دیکھیں آپ نے کچھ خوبصورتیاں دیکھی تھیں، آپ کے پاس آپ کے فادر کی جو لائبریری تھی، آپ کے لیے وہ زلزلے کے بعد سب سے بڑا جو آپ کا تھا وہ کنسرن تھا، یار میں سب سے پہلے کچھ ایک الماریاں بنا لوں. آپ کو کوئی اور ساری چیزیں کچھ یاد نہیں تھا اپنے گھر کا، وہ آپ بنانا چاہ رہے تھے. تو اسی طریقے سے بچوں کو جب آپ آپ اس کے اندر یہ ڈالیں گے، یہ کیوروسٹی اور یہ جنون ڈالیں گے، تو وہ کر گزریں گے. یہ پھر سے خوبصورت اور شاداب مظفر آباد بن سکتا ہے. وہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. انجیکشن ہے وہ آپ دے دیں تو آئی ہوپ کہ وہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ گلخطاب کیانی صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے گلخطاب کیانی صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.